में सुख नापा भी नहीं होगा। दुनिया में कोई मर्द एक दफा बात करके तो देखे कि मैं दूसरी शादी करता हूं, तो फिर उसकी खैर नहीं, उसका हाल कितना बुरा होगा। अभी चंद दिन पहले एक शख्स मेरे में रास्ते में था कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम है, सेकंड मैरिज है। मैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इंतजार करता करता फिर उसने एक दफा रास्ता किया। मैंने पूछा आपने तो मेरे पास आना था, लेट क्यों हो गए हो? कहने लगा जिस औरत से मैंने शादी करनी थी ना, मैंने कहा चलो अपनी पहली बेगम से इसकी मुलाकात करवा दो। जब उनकी मुलाकात हुई तो दूसरी जिससे मैंने निकाह करना था उसने साफ इनकार कर दिया मेरे से शादी करने का। मैंने कहा क्यों इनकार कर रही हो? हालांकि मेरी पहली बीवी ने मुझे कहा था मेरे से जो मेरा कर खुशबाश अच्छे मूड में रहकर। उसने कहा आपकी जो बीवी है ना उसने बहुत अच्छा अखलाक मुझे दिखाया है। हंसमुख अंदाज से उसने एक ही लफ्ज उसने ऐसी बात की है, एक ही बात ऐसे की है। उसने मुझे ये कहा कि मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ, आप एक दफा आकर देखें तो सही, मैं इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी खिदमत करूंगी। बस उसने खिदमत के लफ्ज बोला तो मेरे कान खड़े हो गए। यानी जी मेरी उन्हें खिदमत करनी है ना तो मैंने पता है मेरी खिदमत करनी है। तो उसके बाद कहते मेरी तौबा मैं तुम्हारे घर हूं, मैं नहीं आऊंगी। तो ये हाल है दुनिया में। तो जन्नत में ये चीज नहीं है, जन्नत में सदमापा नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया लिकुल्लि राजुलिन मिनहुम ज़ौजतान, हर मर्द को अल्लाह ताला ने दुनिया की दो बीवियां था। और फरमाया अला कुल्लि ज़ौजतिन सबऊना हुल्ला, हर बीवी ने जो सूट पहनने हैं 70 सूट एक वक्त में पहने हैं। यहां तो सिर्फ एक ही सूट पहना जाता है ना, और वो भी कीमती महंगा सूट आम आदमी की रेंज से बाहर है। और जन्नती की जो जन्नत में जाने वाली जो हूर होगी, दुनिया की जो बीवी है उसके जिस्म पर 70 सूट होंगे और हर सूट की झलक अलग होगी, हर सूट की झलक अलग होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा युरा मुफ्तु साकिहा मिन वराइहा, 70 सूट पहनने के बावजूद भी पिघली के अंदर जो उसका खून है उसकी चमक अलग ही नजर आ रही हो, उसके जिस्म की चमक 70 सूटों के अंदर से ही उसकी चमक नजर आ रही हो। सुभान अल्लाह। और एक सही मुस्लिम की एक और हदीस में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसका निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की किसी न किसी औरत से ना कर दिया हो। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि मर्द जब जन्नत में जाएंगे मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? मर्दों को तो हूरें मिलेगी, तो औरतों को क्या मिलेगा? औरत जो है ना, अल्लाह ताला ने औरत की नसीहत ही ऐसी बनाई है कि औरत में थोड़ी सी सरदारी मिल जाए ना, वो अपने आप को बहुत बालातर समझे। तो जन्नत की हूरों से भी बालातर सबसे जो सरदार होगी वो दुनिया की ये औरत होगी। और वहां पर तो दिलों में कदूरत, रंजिश, कीना, हसद, बोल वाली तो चीज ही नहीं होगी, खुशियां ही खुशियां, मौजें ही मौजें, और जनाब ऐश ही ऐश, तारीश वाली जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। और मोमिन का दिल कभी भरेगा नहीं बीवियों से, और बीवियों का दिल कभी भरेगा नहीं अपने खामदों से। बस एक दूसरे के दिल में लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, अब हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के सुकून के अंदर ही रहेंगे। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु मिन्ना तज़व्वजत ज़ौजैनि वस्सलासता वल अर्बआ, अल्लाह के पैगंबर मेरा एक मसला है, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए। आपने फरमाया उम्मे सलमा क्या मसला है? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के पैगंबर जी दुनिया में औरतों का एक बड़ा अहम मसला है। एक औरत है, उसका खामद मर गया, खामद भी नेक था, औरत भी नेक है, उसने किसी और मर्द से शादी कर ली, वो भी मर गया। और वो मर्द भी नेक था, उसने किसी और औरत मर्द से शादी कर ली,
وہ بھی مر گیا، ایسا ہوگا 3-4 عورت کی شادیاں ہو جاتی ہیں. ایک خاوند مر گیا یا کسی نے طلاق دے دی یا کھلا ہو گیا تو ایک عورت کی، اب ہمارے ملک میں تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا نا، بیوہ کا دوسرا نکاح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عربوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تو ایشو نہیں تھا. ایک مرد 2-3-4 شادیاں بڑے آرام سے کر لیتا تھا، اور بڑھاپے کی حالت میں بھی عورت کو بیوہ حالت میں نہیں رہنے دیا جاتا، کیونکہ عورت کے اوپر سربراہ ضروری ہے. اگر کوئی عورت، بوڑھی عورت کا بھی خاوند اگر فوت ہو گیا نا تو عربوں کا رواج تھا فوری طور، ویسے بھی اسلامی تعلیمات، فوری طور پر اس کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کو کوئی نہ کہیں سے پیغام آ جاتا تھا اور اس کو آگے کسی جگہ پر بٹھا دیا تھا. اگرچہ وہ عورت بچے جنم دینے کے قابل ہوتی نہ، عورت کے مسئلے ہیں، عورت کی ضروریات ہیں. بہت سارے گھروں کے طوفان اسی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک گھر میں کئی عورتیں رہتی ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے. ان تینوں کے الگ الگ مسائل ہیں اور ان سب کا بوجھ اٹھانے والا صرف خاوند ہی ہوتا ہے. ایک مرد نے اپنی بیوی کا بھی بوجھ اٹھانا ہے، اپنے گھر میں رہنے والی بہنوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہے، اور جو شادی شدہ بہنیں ہیں وہ جب آتی ہیں ان کا بھی بوجھ اس نے اٹھانا ہے، اور اپنی ماں کا بھی بوجھ اس نے اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے معاشرے کا، جبکہ ہمارے دین نے یہ سارا ظلم ختم کیا ہے، مرد پر لوڑ بتایا ہے، ختم کیا ہے کہ عورتوں کی شادی کر دی ہے، جلد از جلد شادی کر دی ہے. بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جی، بس اوقات ایک عورت کی شادیاں کئی ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ مرتی ہے، تو قیامت والے دن وہ عورت پھر کس خاوند کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہوگی. وَيَدْخُلُونَ مَعَ مَن يَقُولُ زَوْجَهَا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ انها تخير فتختار احسن خلقا. اے ام سلمہ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس نیک عورت سے کہے گا اے میری بندی، تو نے دنیا میں مجھے خوش کر دیا، اب مجھے تو بتا تیرے جن خاندوں سے دنیا میں تیرے نکاح ہوئے تھے ان میں سے جس کا تجھے اخلاق اچھا لگتا ہے نا، میں تیرا نکاح اس سے کر دوں. جس کا اخلاق اچھا ہے دنیا میں تیرا نکاح اس سے کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ انها تخير فتختار احسن خلقا فتقول یا رب، تو وہ عورت کہے گی اے میرے رب جی انها لكان احسنهم معي خلقا في الدار الدنيا. اے اللہ، یہ جو مرد ہے نا، یہ اس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا تھا، فزوجنی ہے، اے اللہ میرا نکاح اس سے کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں اچھے اخلاق نے کام آ جانا ہے. اچھا اخلاق دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، اپنی عادتوں کو اچھا کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں تو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین مرد، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے اور جس کا اخلاق اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے وہ سب سے نائس انسان سمجھا جائے گا، سب سے مہذب، سب سے بہترین گڈ مین سمجھا جائے گا. اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. لیکن ادھر مصیبت یہ ہے، حالات ہی ایسے ہیں کہ ایک خاوند اگر اپنی بیوی کو ہلکا پھلکا بھی کوئی تحفہ دے دے، ادھر پورے برادری جو کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھا وہ رات میں یہ ہوگی، ماں اس کو برداشت نہیں ہوتا
جہالت کی انتہا ہے. حالانکہ ماں کو بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو تحفے دیا کریں. اچھائی کی طرف اچھائی والا پہلو لوگوں میں بہت کم ہے, برائی والا پہلو اچھال کے رکھ دیتے ہیں لوگ. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اچھے پہلو کو غالب رکھا جائے اور برے پہلو کو دلایا جائے. تو بہرحال دنیا کی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بہت عالیشان مقام عطا فرمائے گا. اور جہاں تک حور عین کا تذکرہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت کے اندر جو جنت کی حور عین ہے, جو ٹاپ کی جو حور عین ہے, لم یطمثہن, وہ ان کو نہ تو ان سے پہلے کسی انسان نے ٹچ کیا ہے, نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہے, اور وہ ہمیشہ نظر جھکاتے رہتی ہیں. جنت کی حوروں کو صرف اور صرف ان کے لیے ان کا کھانا دیا ہے, انہوں نے اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو بنایا ہے, تب سے وہ انتظار میں بیٹھی ہیں. وہ انتظار میں بیٹھی ہیں کہ دنیا میں ہمارے شوہر رہتے ہیں, ہمارے خامد دنیا میں رہتے ہیں, انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے, اور انہوں نے صرف اور صرف اپنے خامد کو ہی دیکھنا ہے, اور اس کے علاوہ کسی مرد کو انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ان کے شوہر کو ہی رکھنا ہے. قرآن کہہ رہا فیہن قاصرات الطرف, نگاہوں کو نیچا رکھنے والی, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, نہ ان سے پہلے ان کو کسی مرد نے چھوا ہے, نہ کسی جن نے ٹچ کیا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. انسانوں اور جنوں, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے لیے کیا کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے. اور کأنہن الیاقوت والمرجان, وہ تو جنت کی حوریں ایسی ہیں کہ جیسے یاقوت ہیں اور مرجان ہیں. یاقوت لال موتی ہے نا, لال موتی یاقوت, تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے موتی پکے ہوئے ہیں, موتی بھی سنبھال کے رکھے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. انسانوں اور جنوں, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وعندہم قاصرات الطرف عین, اور جنتیوں کے پاس جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ ہمیشہ نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والی ہوگی, حیات دار ہوگی, شرم والی ہوگی, کیونکہ ان کے علاوہ وہ کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہوتی. صرف ان کے نگاہوں میں آ جا کے ان کا ایک شوہر ہی ہوگا, اور اس کے علاوہ ان کی کل کائنات ختم, ان کا سب کچھ ان کا خامد ہی ہوگا. کأنہن بیض مکنون, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سنبھال کے رکھا ہے کہ جیسے انڈے کے اندر نیچے والی جلی ہوتی ہے. انڈا توڑے تو انڈے کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے نا, خول کے ساتھ چپٹا ہوا, وہ کتنا نازک سا ہوتا ہے, ملائم سا ہوتا ہے, نرم سا ہوتا ہے, وہاں پر کوئی میل نہیں ہے. انڈا توڑے تو خول کے ساتھ اندر والی سائڈ پر ایک پردہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر میل نہیں ہوتی, نہ ان کو کسی نے دیکھا. جس نے انڈا توڑنا ہے اس نے دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہن بیض مکنون, ان حوروں کو میں نے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے انڈے کے اندر پردہ ہوتا ہے, سنبھال کر رکھا ہوتا ہے. صرف انڈا, جس نے انڈا توڑا اس نے وہ ایک پردہ جو انڈے کا پردہ ہے نا, اس کو اس نے دیکھنا ہے, اور کسی نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. تو ان حوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز سے رکھا ہوا ہے, جو جنت میں جائے گا وہی اپنی بیویوں کو, اپنی حوروں کو دیکھے گا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کی کوئی میل کو جیل ان کے قریب تک نہیں پھٹکنے دی. جیسے انڈے کے اندر پردہ ہوتا ہے, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حوروں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کن کے لیے؟ تمہارے پاس مومنوں, تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا حور عین, موٹی موٹی آنکھوں والی,
خوبصورت حوریں کا امثال اللؤلؤ المكنون، جیسے وہ پوشیدہ موتی ہوتے ہیں جن کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. موتیوں کو ایسے نہیں بکھیرا جاتا سرے عام، موتیوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. تو موتیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو جنت میں سجا رکھا ہے. جزاءً، یہ ہے ثواب، بما كانوا يعملون، جو وہ دنیا میں نیک عمل کرتے. جزاءً، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ ہے، یہ ثواب ہے ان کی نمازوں کا، ان کے روزوں کا، ان کی حج و عمروں کا، ان کی نیکیوں کا. یہ ثواب ہم دیں گے. ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدے کر رکھے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلوا واشربوا، اے جنتیوں کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشی خوشی، بما کنتم تعملون، جو کچھ دنیا میں تم نیک عمل کرتے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ، مومن ٹیک لگا کر تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے تخت لائنوں میں لگے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کے نکاح کر دیں گے حور عین کے ساتھ. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس جو نگاہ نیچی رکھنے والی حوریں ہوں گی وہ ان کی ہم عمر ہوں گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ ہے جو قیامت والے دن تم سے وعدہ کیا جائے. جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں حوریں موجود ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے تو ان کو کسی مرد نے، کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ کسی جن نے چھوا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کا انکار کرو. متکئین علی رفرف خضر، سبز بسرتوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. ابقری و ابقری حسان، اور قیمتی تختوں پر خوبصورت حوروں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام ایک بڑا برکتوں والا ہے، وہ بڑے جلال والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحور العین لتغنین فی الجنہ، حور عین اپنے شوہر کے ساتھ تخت پر بیٹھی تو پھر کیا کریں گی؟ گانا گائیں گی، میوزک، موسیقی، ترانے بولیں گی. اکٹھی ہو کے ان کے آواز کا ترنم ہی اتنا زیادہ اچھا ہوگا، مومن کا دل دوبالا ہو جائے گا. یقولنا، وہ گانا گائیں گی نحن الحور الحسان خلقنا لازواج کرام، ہم خوبصورت ہو رہے ہیں، ہمیں منتخب کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے صرف اور صرف ہمارے شوہروں کے لیے ہی، ہم انہی کے لیے. وہ گانا کے اور گانے میں ترنم بھی کمال کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا، دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو ستائے نہ، الا قالت، جو بھی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے نا، قالت زوجتہ، تو اس کی وہ والی بیوی جو حور عین میں سے ہوتی ہے جنت میں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں میرا شوہر جو ہے نا وہ ستایا جا رہا ہے، دنیا کی عورت میرے شوہر کو تنگ کر رہی ہے. وہ ادھر سے پکار رکھتی ہے، کہتی ہے لا تؤذی، اور دنیا کی عورت میرے شوہر کو تنگ نہ کر. قاتلک اللہ، وہ اللہ تعالیٰ تجھے ستیہ ناش کرے، تیرا ستیہ ناش ہو. میرے سے پوچھ کے دیکھ، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں اور میرا شوہر تیرے پاس امانت ہے اور تو اس کی قدر نہیں کرتی. فإنما هو عندك، اب تو وہ تیرے پاس ہے، دخیل موجود ہے. اوشک ان یفارقک الینا، ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے سے چھین کر ہمارے پاس لے آئے گا. پھر دیکھنا ہم اپنے اس شوہر کی کتنی قدر کرتی ہیں.
اللہ اکبر۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم غیظا، جس بندے نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، وہو قادر علی ان ینفذہ، جبکہ وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے غصہ چھوڑ دیا، دعا اللہ علی رؤوس الخلائق، تو قیامت والے دن ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرے گا، حتی یخیرہ من الحور العین، اسے کہے گا اے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو تنگ نہیں کیا تھا، اچھا سلوک کیا تھا، آج میں تیرے سے یہ وعدہ کرتا ہوں تجھے اختیار دیتا ہوں، حور عین میں سے یزوجہ منہا ما شاء، ان حور عین میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے میں تیرا نکاح اس سے کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے وعدے ہیں، یہ ساری میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں اور صحیح احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ان کا ترجمہ کیا ہے، مزید تفصیل میں نے نہیں کی۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں قرآن اور حدیث کا پیغام آپ احباب تک پہنچ جائے۔ تو اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی، جنت کی حور عین سے بھی بڑی ایک اور چیز ہے، وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کیا ہے۔ حور عین جنت کی عورتوں سے بھی بڑھ کر ایک شاندار چیز اللہ تعالیٰ نے عنایت کرنی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ خود ترجمہ مبارک میں بیان ہوگی۔